बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़वन तुहिब्बु अफ़वन फ़अफ़्विन अन्नी। आज का टॉपिक जैसे कि मैंने पोस्ट किया था कि हम बात करेंगे ग्रेटिट्यूड पे, इन अदर वर्ड्स हम जिसे कहते हैं शुक्र। तो शुक्र पे या ग्रेटिट्यूड पे जाने से पहले मैं थोड़ा सा ज़िक्र करना चाह रहा हूँ ये जो आखिरी अशरा है जिसमें हम पहुँच गए हैं, और इस आखिरी अशरे में हमारे अमाल और हमारी इबादत उसके ऊपर हमारा ज़्यादा से ज़्यादा ज़ोर होना चाहिए। पता नहीं ज़िंदगी में दोबारा ये टाइम आएगा अगले साल रमज़ान का ये महीना और ये अशरा कि नहीं, तो इसलिए अपनी अपनी इबादत और अपने अपने ज़िंदगी के मामलात को इसके साथ आप अलाइन करने की कोशिश करें ताकि अल्लाह ताला आप सब के गुनाहों को माफ़ करे, अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगियों में आसानी पैदा करे और अल्लाह ताला आपको सुरखरू करे। आज के इस मौजू के लिहाज से मैं रिसर्च कर रहा था कुरान मजीद में और कुछ अहादीस में कि शुक्र का किस किस जगह पे अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में हवाला दिया। बहुत सारी सूरतें मिली, बहुत सारी आयात मिली, लेकिन सबसे ज़्यादा जो रेलेवेंस मुझे लगी वो हज़रत लुक़मान की जो आयत है सूरह लुक़मान, फिर उसके बाद सूरह बकरा, कुरान के स्टार्ट में ही बनी इसराइल का ज़िक्र और फिर उनकी नाशुक्री और उसके ऊपर अल्लाह ताला का जो फरमान है उसके बारे में है। फिर उसके अलावा अलम नशरह लका सदरका, सूरह वद्दुहा के जब आप परेशान हैं, आपको याद होगा हमने बात की थी पिछले से पिछले हफ्ते कि हाउ टू क्योर डिप्रेशन विद द हेल्प ऑफ कुरान, और वो थी सूरह वद्दुहा। तो जब वो डिप्रेशन और वो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, कम हो जाती हैं, तो इंसान को फिर क्या करना चाहिए। तो उस सूरत में अगली सूरत फिर अल्लाह ताला की तरफ से जो आई वो ये थी कि अलम नशरह लका सदरका, उसको आप पढ़ें। तो वो सूरत जो है वो भी शुक्र के बारे में है। उसके अलावा सूरह वाक़िया के अंदर भी शुक्र का ज़िक्र आया है। तो ये वो कुरान की सूरतें हैं जिनको मैं थोड़ा थोड़ा करके आज टच करूँगा। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ी सी एक आपको छोटी सी एग्जांपल देना चाह रहा हूँ कि बेसिकली हम इंसान जो हैं, लाइक अगर गर्मी है तो हमें गर्मी लगती है, अगर सर्दी है तो हमें सर्दी लगती है। अगर गर्मियों में एक शख्स को गर्मी नहीं लग रही तो इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और इसी तरह सर्दियों के मौसम में अगर आपको सर्दी नहीं लग रही तो आप ये यकीन कर लें कि कुछ ना कुछ मसला है आपके साथ। यही मामला है शुक्र का। एक शख्स ने आपके साथ भलाई की, नेकी की, और अब इंसान की फितरत क्या है कि इंसान के दिल में, इंसान के ख्याल में अल्लाह ताला क्या पैदा करता है कि आप उस शख्स के साथ नेकी करें, आप उस शख्स के साथ भलाई करें। ये एक नेचुरल फितरत है इंसान की। तो अगर आपके दिल के अंदर ये ख्वाहिश नहीं पैदा होती, आपके दिल के अंदर वो चीज़, वो जज्बा नहीं पैदा होता कि मैंने भलाई का जो जवाब है भलाई के साथ देना है, तो इसका मतलब है कि आपकी फितरत में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो इस फितरत के बारे में अल्लाह ताला कहता है कि नेचुरल इंसान को जब आप भलाई करेंगे तो उसके अंदर ये जज्बा ऑटोमेटिकली पैदा हो जाएगा कि वो आपके साथ भलाई करे। लेकिन वो शख्स बीमार होगा, वो शख्स ज़हनी मरीज़ होगा, उस शख्स के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम है कि अगर वो इस शुक्र के जज्बे को शुक्र के साथ पे बैक नहीं करता। तो एक चीज़ तो ये वाज़े आपको हो जाए। और फिर सही हदीस में भी है कि जो इंसानों का शुक्र नहीं करता, अल्लाह ताला कहते हैं कि वो मेरा शुक्र नहीं अदा करता।
آپ نے ارد گرد آپ دیکھتے ہوں گے کتنے لوگ ہیں جب ان کو کام پڑتا ہے تو وہ آپ سے رابطہ کرتے ہیں، اور اگر ان کا کام ہو جائے تو آئی ایم شیور کہ بہت سارے لوگ 90% پلس آپ کو کال بیک کر کے صرف ایک ورڈ کہنا ہوتا ہے کہ تھینک یو ویری مچ، میرا کام ہو گیا۔ ہاں البتہ اگر ان کا کام نہ ہو تو پھر وہ ضرور آپ سے رابطہ کریں گے، بار بار آپ کو فون کریں گے، آپ دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیں، آپ سے رابطہ ہوگا، آپ کو کانٹیکٹ کریں گے اور آپ کو کہیں گے جی کیا ہمارا کام نہیں ہوا۔ تو ایک چیز تو یہ آپ نے ذہن نشین کر لینی ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے کہ جن انسانوں نے آپ کے ساتھ بھلائی کی، آپ کے ساتھ نیکی کی، جب بھی آپ کو موقع ملے تو آپ کوشش کریں کہ ان کے ساتھ اب نیکی اور بھلائی کا معاملہ اختیار کریں۔ اسی طرح آپ نے کچھ چند لوگ دیکھے ہوں گے کہ ایک امپلائر ہے آپ کا، فار ایگزامپل اب لائک یونائٹڈ نیشنز نے مجھے ہائر کیا ایک کام کرنے کے لیے، تو میں اگر وہ کام پورا نہیں کرتا تو میں چاہے جتنی مرضی نمازیں پڑھتے رہوں، میں جتنے مرضی خطبے دیتا رہوں، تو اللہ تعالیٰ کو میرے ان خطبوں کی، ان نمازوں کی ضرورت نہیں ہے اگر میں اپنا پرائمری کام، بیسک کام اگر میں پورا نہیں کرتا تو پھر باقی چیزیں تو یوز لیس ہیں۔ اسی طرح آپ نے ایک امپلائی کو ہائر کیا، وہ اپنا کام نیک نیتی کے ساتھ نہیں کر رہا تو بیسیکلی وہ شکر نہیں ادا کر رہا کہ جو آپ نے اس کو ایک کام سونپا ہے اس کام کی ادائیگی وہ ٹھیک طریقے سے نہیں کر رہا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ناشکری کر رہا ہے۔ تو ناشکری جو ہے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے تو سخت سزا رکھی۔ آپ بنی اسرائیل کا واقعہ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ بار بار ان کو یاد کراتے ہیں کہ آپ لوگوں نے کیا کیا، آپ کیا تھے، آپ کو کیا کرنا چاہیے تھا اور آپ کس طرف چلے گئے، لیکن وہ اس کے باوجود پاس نہیں آتے تھے۔ جب باز نہیں آتے تھے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب بھی آتا تھا۔ تو یہ وہ سورہ بقرہ میں ناشکری کے بارے میں لنک کیا ہے۔ ایک اور چھوٹی سی اگزامپل پھر میں سورہ لقمان کی طرف جاؤں گا۔ کئی دفعہ لائک جب ہم جوانی کی ایک سٹیج پہ پہنچتے ہیں تو آپ کے رشتے آنا شروع ہو جاتے ہیں، لڑکی کے اپنے رشتے آتے ہیں، لڑکے کے اپنے رشتے آتے ہیں، کچھ عرصے کے بعد دو کی شادی ہو جاتی ہے، اور شادی کے چند سال کے بعد کئی دفعہ عورتیں دیکھتی ہیں کہ جو فلاں شخص کا جو رشتہ آیا تھا وہ تو بڑا کامیاب ہو گیا، وہ تو بہت امیر ہو گیا، تو وہ کہتی ہے کاش کہ میری شادی اس کے ساتھ ہو جاتی۔ اسی طرح مرد بھی کچھ سوچتے ہیں کہ یار کاش کہ میری شادی اس عورت کے ساتھ ہو جاتی۔ تو اس کے اوپر بھی بڑا سخت وہ ہے کہ آپ یہ بات کر کے، یہ خواہش ظاہر کر کے بیسیکلی ناشکروں میں شامل ہو رہے ہیں، کیونکہ آپ کو سارا کچھ دیکھنا چاہیے تھا کہ شادی سے پہلے کہ اگر وہ آپ کے لیے سوٹیبل تھی، وہ خاتون، وہ مرد آپ کے لیے سوٹیبل تھا کہ نہیں تھا، اور آپ نے استخارہ کرنا تھا، آپ نے کچھ چیزیں چیک کرنی تھی، آپ ضرور چیک کرتے، اور ان کے بعد آپ اپنی زندگی کا فیصلہ کرتے۔ اب جب آپ نے فیصلہ کر لیا تو اب آپ یہ اس طرح کی باتیں اگر کرتے ہیں کہ کاش ایسے ہو جاتا، کاش ویسے ہو جاتا، تو یہ بیسیکلی آپ اللہ تعالیٰ کے اصولوں کے خلاف جا رہے ہیں، تو آپ ناشکری کی طرف جا رہے ہیں۔ تو خدا را بہت سارے لوگ روٹین میں یہ بات کر دیتے ہیں، تو میں نے سوچا کہ آج میں اس کو بھی تھوڑا سا ٹچ کر دوں۔ پھر اپنی زندگیوں کو دوسروں کے لیے آسانی بنائیں۔ کیا ایسے ہے کہ آپ چاہیں گے کہ کوئی شخص دنیا کے کسی کونے میں بیٹھا ہو اور وہ جب آپ کا ذکر کرے تو کہے کہ یار وہ بڑا اچھا انسان تھا، بڑا کائنڈ ہارٹیڈ انسان تھا، بڑا مخلص انسان تھا، اور اس کو مطلب ایک پازیٹیو وائبس آئیں ایک شخص کے؟ تو کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ ایسے انسان بن جائیں؟ تو ایسا انسان بننے کے لیے سب سے بیسک ضرورت ہے شکر کی، اور شکر کس کا ہے؟ سب سے پہلے اپنے رب کا شکر، کہ آپ اپنے رب کا شکر ادا کریں کہ اس نے جو نعمتیں آپ کو دیں، جو دولت آپ کو دی، جو عزت آپ کو دی، جو شہرت آپ کو دی، کیا آپ اس کے اوپر اس کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ اگر تو آپ اپنے رب کا شکر ادا کر رہے ہیں تو پھر تو آپ ٹھیک ڈائریکشن پہ ہیں، اور اگر آپ اس کا شکر ادا نہیں کر رہے تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کی ڈائریکشن، آپ کی لائن اینڈ لینتھ ٹھیک نہیں ہے۔ اب میں آتا ہوں قرآن کی سورہ لقمان، جس میں آیت نمبر 11 سورہ لقمان کی ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا لقمان الحکمت ان الشکر للہ ومن یشکر فإنما یشکر لنفسہ ومن کفر فإن اللہ غنی حمید۔
اور ہم نے لقمان کو دانائی عطا کی تھی اور ان سے کہا تھا کہ اللہ کا شکر کرتے رہو، اور جو کوئی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے وہ خود اپنے فائدے کے لیے شکر کرتا ہے، اور اگر کوئی ناشکری کرے تو اللہ بڑا بے نیاز ہے، بذات خود قابل تعریف۔ تو یہاں پہ جو سمجھنے کی چیز ہے کہ اگر آپ اللہ کا شکر ادا کریں گے تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ اپنا فائدہ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو تو فرق نہیں پڑتا۔ آپ شکر ادا کریں گے رب کا تو آپ ہی کامیاب ہوں گے، اور اگر آپ شکر نہیں ادا کریں گے تو آپ ناکام لوگوں میں شامل ہو جائیں گے۔ آگے آتا ہے وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ إِلَّا ابْنِي وَهُوَ يَعِظُ يَا بَنِي لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِالْوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ اور وہ وقت یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، یقین جانو شرک بڑا بھاری ظلم ہے۔ اور ہم نے انسان کو اپنے والدین کے بارے میں یہ تاکید کی ہے کیونکہ اس کی ماں نے اسے کمزوری پر کمزوری برداشت کر کے پیٹ میں رکھا، اور 2 سال میں اس کا دودھ چھوٹتا ہے کہ تم میرا شکر ادا کرو، اور اپنے ماں باپ کا میرے پاس ہی تمہیں لوٹ کر آنا ہے۔ اور اگر وہ تم پر یہ زور ڈالیں کہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک قرار دو جس کے پاس تمہارے لیے کوئی دلیل نہیں ہے تو ان کی بات مت مانو۔ یہاں پر جو بیسک کانسیپٹ ہے یا جو بیسک ریفرنس میں دینا چاہ رہا ہوں وہ ہے کہ اللہ کے شکر کے بعد قرآن مجید میں جس کا ذکر آیا ہے وہ ہے پیرنٹس، کہ آپ نے اپنے والدین کا شکر ادا کرنا ہے۔ بائی نیم یہ آ گیا۔ ہوتا کیا ہے کہ ہم آج ہم سب کے بچے ہیں، وہ چھوٹے چھوٹے، ان کی ہر خواہش کو، جائز خواہش کو پورے کرنے کے لیے والدین اپنا تن من دھن لگا دیتے ہیں۔ کچھ لوگ 2 جابز کر رہے ہیں، 3 جابز کر رہے ہیں، ایکسٹرا ایفرٹس کر رہے ہیں، ایکسٹرا بزنس کر رہے ہیں۔ میرے علم میں ہے بہت سارے لوگ ہیں، کوئی بینک میں جاب کرتا ہے، کوئی جاب کر رہا ہے، جس کو موقع ملتا ہے وہ ایک ایکسٹرا ایفرٹ کر رہا ہے۔ کس کے لیے؟ اینڈ آف دا ڈے یہ سارا کچھ ہم یہ بنا رہے ہوتے ہیں، یہ اپنی اولاد کے لیے ہوتا ہے۔ جب ہم یہ سارا کچھ اپنی اولاد کے لیے بنا رہے ہیں تو بیسیکلی ہم ان کے اوپر ایک کائنڈنس ہے جو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ والدین اپنی اولاد کی طرف ایک کائنڈنس شو کر رہے ہوتے ہیں جب وہ بچپن میں ہوتے ہیں، کیونکہ ان کی ہر خواہش، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے تو انہیں پیدا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کے پیدا کرنے کے بعد اگر کوئی ہے دنیا میں جو ان کو لک آفٹر کرتا ہے تو وہ اس کے والدین ہیں۔ تو جب اس کے والدین اس کی ہر چیز کی، ہر خواہش کی، ہر جائز ضرورت کا خیال رکھتے ہیں، تو جب والدین بوڑھے ہو جائیں تو یہ اس ٹائم کے لیے بیسیکلی کہ آپ نے شکر ادا کرنا ہے اپنے والدین کا۔ کیسے شکر ادا کرنا ہے؟ آپ نے ان کا اسی طرح خیال رکھنا ہے جس طرح انہوں نے آپ کا خیال رکھا جب آپ چھوٹے تھے۔ بچپن میں جیسے انہوں نے آپ کی ہر خواہش، ہر ضرورت کو پورا کیا، تو جب آپ بڑے ہو جائیں، آپ کمانے کے قابل ہو جائیں، آپ اس سٹیج پر پہنچ جائیں کہ اب آپ کے والدین بوڑھے ہو گئے، تو یہ اٹس کائنڈ آف اے کانٹریکٹ، اٹس unwritten kind of a contract between the kids and the parents، کہ وہ دنیا میں کہتے ہیں نا کہ آپ کوئی کاروبار کرتے ہیں، کوئی کچھ کرتے ہیں تو آپ لکھ لیتے ہیں، لیکن والدین کا اور بچوں کا یہ جو کانٹریکٹ ہے اٹس unwritten kind of a contract، کہ جہاں پہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بہت واضح کہہ دیا کہ جب وہ بوڑھے ہو جائیں، جب وہ سٹیج پہ پہنچ جائیں، تو یہ آپ کا فرض ہے کہ آپ ان کا خیال رکھیں۔ کیا آپ ان کی بیسک ضروریات کا خیال رکھ رہے ہیں؟ کیا ان کی جو خواہشات ہیں، اب جیسے ہم بچے تھے، ہمارے دل میں جو آتا تھا ہم کہہ دیتے تھے اپنے پیرنٹس کو کہ ہاں بابا مجھے فلاں چیز چاہیے، مجھے فلاں چیز چاہیے، مجھے یہ کھلونا لینا ہے، مجھے یہ گاڑی چاہیے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ آپ کے والدین نے آپ سے کبھی کسی چیز کا ذکر کیا، اپنی خواہشات کا؟